जामिन सिटी लाहौर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, आप देख रहे हैं रमज़ानुल मुबारक के सिलसिला में आवाज़ सिटी 49 न्यूज़ की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन। आज यकम रमज़ानुल मुबारक है। पाकिस्तान में आज जो है वो मुसलमानों ने पहला जो रोज़ा है वो रखा हुआ है। आज हर तरफ जो है वो एक ज़बरदस्त सा जो मजहबी माहौल है वो हमें नज़र आ रहा है। बच्चे बड़े आज हर एक जो है वो शख्स वो रहमत खुदाबंदी से भरपूर अंदाज में मोहब्बत करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम बात करें मुल्क में जारी कोरोना के हवाला से, तो वो भी यकीनन हुकूमत की जानिब से एक SOP जारी किया गया है और इस वक्त जो है वो हुकूमती इक़दामात भी अपनी जगह पर हो रहे हैं, मगर जो हमारी मजहबी रसूमात है और स्पेशली जो रोज़े हैं वो भी अपनी जगह पर मौजूद है। और पाकिस्तानी और मुसलमान जो है वो भरपूर अंदाज में जो है वो मोहब्बतें चाहते और जो मजहबी त्यौहार की जो खुशियाँ होती हैं वो समेटते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। आज के हमारे प्रोग्राम में स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान के मरूफ आलिम दीन हज़रत साहबजादा मुफ्ती लियाकत अली कादरी अशरफी मोहतमम हैं जामिया तनवीरुल इस्लाम कसूर के, और उनके साथ यहाँ पर आज हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुलकगीर शोहरत याफ्ता नात ख़्वान सैयद ज़ैनुल आबिदीन शाह साहब जो हैं वो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ जो मेहमान यहाँ स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं उन्हें खुशामदीद कहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो है वो हम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन बात का आगाज़ जो है वो हम रमज़ानुल मुबारक के फ्यूज़ व बरक़ात से करेंगे। तो सबसे पहले जो मैं बात करूंगा वो हमारे दरमियान जो है वो मरूफ आलिम दीन साहबजादा मुफ्ती लियाकत अली कादरी अशरफी साहब मौजूद हैं। अल्लामा साहब, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे महसूस करते हैं आज माशाल्लाह 1441 हिजरी का जो है वो पहला रोज़ा है और जो लाखों फर्जंदाने तौहीद हैं, बल्कि करोड़ों मुसलमान जो है वो पाकिस्तान में वो आज रोज़ा की हालत में है। कोरोना की अपनी जगह पर अफादियत है, तो कैसे महसूस करते हैं, कैसा फील करते हैं कि ज़िंदगी में रमज़ानुल मुबारक का महीना एक मरतबा फिर हमारे दरमियान मौजूद है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। बहुत बहुत शुक्रिया सिटी 49 की पूरी टीम का कि जिन्होंने आज मुझे रमज़ान मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन में हाज़िरी का शर्फ़ अता किया। और मेज़बान आज के प्रोग्राम के जो मेज़बान अता मोहम्मद कसूरी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये रमज़ान मुबारक 1441 हिजरी का पहला आज रोज़ा है। आलम इस्लाम की तरह पाकिस्तान में आज पहला रोज़ा रखा गया है। कई जगह पर एक दिन पहले गुजर चुका है, कई जगह पर हो सकता है एक दिन बाद में हो, लेकिन आज पाकिस्तान में वबा की मौजूदगी के बावजूद भी मुसलमानों में रोज़ा रखने का जो जोश व खरोश है वो उसी तरह बरकरार है, बल्कि पहले से भी ज़्यादा लोगों ने रमज़ान मुबारक के एहतराम में अपने आप को अल्लाह की इबादत के लिए, अल्लाह के रब्बुल आलमीन के हुजूर सजदा के लिए, बल्कि जो गुज़श्ता रात गुजरी है इस रात को मोतबर ज़राए से मालूम हुआ है कि लोगों ने शब बेदारियों का एहतराम किया अपने घरों में। हुकूमत और उलमा के दरमियान जो फार्मूला तैयार हुआ मसाजिद के हवाले से, इबादत के हवाले से, तरावी के हवाले से, उस पर अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान बड़े सख्ती से अमल पैरा हैं। कहीं पर हो सकता है कमी कोताही भी हो, लेकिन मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक के एहतराम के पेश नज़र गुज़श्ता से भी ज़्यादा इस माह मुबारक में पेश नज़र आ रहे हैं। रमज़ान मुबारक के एहतराम व इंसराम में और रोज़ा रखने, सहर व इफ्तार के, अभी सहरी तो माशाल्लाह हो चुकी है और अभी इफ्तारी का एहतमाम लोग घरों में कर रहे हैं। बाज़ारों का रुख के लोगों ने करना छोड़ दिया है और घरों में इसकी बरकत भी है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि घर के खाने में ज़्यादा बरकत है। और रमज़ान मुबारक में फिर घर के खाने में जब इफ्तारी के लिए एहतमाम किया जाए या सहरी के लिए एहतमाम किया जाए तो उसमें तो बहुत ज़्यादा। और फिर वे कसूरी साहब, एक और भी बात है कि ये रमज़ान मुबारक कोरोना के हवाले से हमें चैलेंजेस का सामना था। बहुत सारे
معاملات ایسے تھے کہ دیکھا جا رہا تھا شاید لوگ رمضان مبارک کے روزے رکھیں گے کہ نہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ 10-12 سال کے 11-12 سال کے بچے بھی ہیں, وہ بھی پورا فل روزہ رکھے ہوئے ہیں, جن کو ہم اپنے دیہات میں یا چھوٹے شہروں میں یا گھروں میں ہم کہتے تھے تو چڑی روزہ رکھ لے, تو کاں کا روزہ رکھ لے, تو فلاں روزہ رکھ لے. وہ بھی الحمدللہ پورا روزہ نبھا رہے ہیں کہ ہم نے یہ جو اللہ پاک کی طرف سے وبا آئی ہے, ہم بچے ذوق شوق سے دعائیں کر رہے ہیں کہ ہم روزہ رکھ کے دعا کریں گے, انشاءاللہ العزیز اللہ ہماری دعا کو قبول فرمائے گا. اور سب بہرحال مختصر یہ ہے کہ لوگوں کا اس ماہ رمضان میں رمضان مبارک کی طرف پہلے سے بھی زیادہ رجحان اور توجہ نظر آ رہی ہے. بالکل صحیح ہے. معزز ناظرین, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی جو وقت ہے وہ یقیناً روزہ کی افطاری کی جانب جا رہا ہے. ابھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سید زین العابدین شاہ صاحب قصور, شہر کا بہت بڑا نام, اور ثنا خوان رسول کی اگر ہم بات کریں تو انہیں ملک گیر جو ہے وہ ثنا خان اور مختلف ایوارڈ وغیرہ بھی انہوں نے حاصل کیے ہیں. شاہ صاحب کیسے محسوس کر رہے ہیں آج آپ بھی رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہے, تو کیا آپ کی فیلنگز ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدر حسن جمالہ. الحمدللہ ماہ رمضان کی آمد ہوئی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی خاص مہینہ ہے, اللہ کی خاص رحمتوں کا برکتوں کا مہینہ ہے. یہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص انعام ہے, ایک خاص تحفہ ہے. ہم گناہگاروں کی بخشش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان کو ہمارے لیے عطا کیا. بے شک میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر عنایت ہے. اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کے صدقے تمام عالم اسلام اور خصوصاً ملک پاکستان کو ہر طرح کی زمینی آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے. آمین. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ رمضان کی آمد کے صدقے, اللہ تعالیٰ جو اس وقت پوری دنیا میں ایک وبا پھیلی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کے صدقے وہ دور فرمائے. ہمارے معزز ناظرین کو شاہ صاحب کیا کلام جو ہے وہ آپ سنائیں گے آج جو میرا دل چاہ رہا ہے, جی بلا حضور میر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا لکھا ہوا کلام, جی ماشاء اللہ, ماہ رمضان کے حوالے سے بھی ہے, میرا دل چاہ رہا ہے. بالکل شاد. یا مصطفیٰ عطا ہو سبحان, پھر زین حاضری کا کر لوں نظارہ آ کر, پھر آپ کی گلی کا کر لوں نظارہ آ کر, پھر آپ کی گلی کا یا مصطفیٰ عطا ہو. ایک بار تو دکھا دو سبحان اللہ, رمضان میں مدینہ. ایک بار تو دکھا مدینہ. بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا, بے شک بنا لو آقا مہمان دو
گلی کا یا مصطفیٰ عطا ہو دنیا کے تاج تم سے مجھے غرض کیا دنیا کے تم سے مجھے غرض کیا منگتا ہوں میں تو منگتا سرکار کی گلی کا منگتا ہوں میں تو منگتا سرکار کی گلی کا یا مصطفیٰ عطا ہو. ماشاءاللہ بہت خوب شاہ صاحب. یہ امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلال یہ ان کا کلام ہے جی. ماشاءاللہ بہت خوبصورت اشعار. معزز ناظرین دل جو ہے وہ مدینے کی طرف جو ہے وہ چلا جاتا ہے. یہ وہ اشعار ہیں, یہ وہ محبت ہے جو ہر مسلمان کے دل میں ہوتی ہے. اور یقیناً رمضان المبارک میں ہم اسپیشلی طور پر ہم اپنی جو مذہبی رسومات جس کو ہم کہتے ہیں یا مذہبی لگاؤ جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ وہ ہو جاتا ہے. اور ہم ہر خاص و عام بندہ جو ہوتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ نماز بھی پڑھے, وہ روزہ بھی رکھے اور وہ اپنے حصے کے جو تمام فرائض ہیں وہ بھی ادا کرے. معزز ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن جاری ہے. ابھی وقت ہوا ہے چھوٹے سے کمرشل بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ جو ہے وہ پروگرام کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں. ضامن سٹی لاہور, جہاں خوشیاں رہتی ہیں, جہاں ہم ضامن ہیں. محفوظ اور آرام دہ رہائش کے فیروز پور روڈ پر واقع گجومتا میٹرو بس اسٹیشن اور رنگ روڈ سے 1 منٹ کی مسافت پر آئیڈیل ترین لوکیشن. LDA سے منظور شدہ ہاؤسنگ اسکیم 2.5 سال کی آسان اقساط پر 3, 5, 10 مرلہ کے رہائشی, 5 اور 8 مرلہ کے کمرشل پلاٹس جدید طرز زندگی اور منافع بخش سرمایہ کاری کی ضمانت ہے. اس کے علاوہ 150 فٹ چوڑی مین بولیوارڈ, پچ اینڈ پٹ گولف کورس, محفوظ سیکیورٹی سسٹم, کمیونٹی سینٹرز, سکولز اور ڈگری کالج, شٹل سروس, جدید ہسپتال, مساجد اور ایمبولینس سروس جیسی شاندار سہولیات. بکنگ کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے. مزید معلومات کے لیے 042-111 ضامن. ضامن سٹی لاہور. ایوان شاہجہاں قصور کی سب سے خوبصورت اور پہلی مارکی. قصور سٹی کے بالکل نزدیک اسٹیل باغ میں فیروز پور روڈ پر واقع, جہاں آپ بآسانی خوبصورت انداز میں اپنی شادی, سالگرہ اور کارپوریٹو ایونٹس کو سر انجام دے سکتے ہیں. انتہائی خوبصورت لابی کے ساتھ 5 اسٹار معیار کے مطابق برائڈل روم اور واش روم اویلیبل ہیں. کشادہ ہال خوبصورت ڈیکور کے ساتھ, سٹنگ ارینجمنٹس اور پارکنگ کے لیے سیکیورٹی مثلاً والیٹ پارکنگ کا انتظام بھی موجود ہے. صاف ستھرا کچن, بما خوبصورت یونیفارم سے لیس سٹاف, لیڈیز اور جینٹس ویٹرز, بما برانڈڈ یونیفارم. لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے بیک اپ جنریٹرز کا انتظام بھی موجود ہے. ایوان شاہجہاں میں بکنگ کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں. لینڈ لائن 049272755, 04927277675. موبائل نمبر 0301400619, 0301400621. ویلکم بیک معزز ناظرین. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان المبارک کا. آج جو ہے وہ پہلا روزہ ہے اور آج جو ہے وہ ہم اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں یہاں پر موجود ہے.
علامہ صاحبزادہ لیاقت علی قادری اشرفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ صاحب، آج آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا کہ شہر جو ہے وہ ہر طرف جو ہے وہ ایک عجیب و غریب جو اس ماحول میں گہما گہمی ہے وہ موجود ہے۔ لوگ اپنے گھروں سے نکلے بھی ہوئے اور کچھ لوگ گھروں میں بھی روزے کی حالت میں موجود ہیں۔ تو کیسے محسوس کرتے ہیں کہ شہر میں اگر کرونا کی ہم بات کریں تو وہ تو حالات اپنی جگہ پر موجود ہیں، کیا آج ہمیں کوئی تبدیلی نظر آئی عام روٹین کے دنوں میں اور آج جو اسپیشل پہلا رمضان ہے اور روزے کی حالت میں ہمیں کوئی ایسی چیز اگر کوئی نظر آئی ہو تو وہ؟ جی قصوری صاحب، آج تبدیلی یہ دیکھنے میں آئی ہے جب بھی کہ بازار سے میں گزر رہا تھا تو بازار میں بے جا جو رش ہوتا تھا وہ آج رش نہیں ہے۔ سموسوں اور پکوڑوں کی دکانوں پہ جو رش ہوتا تھا وہ آج ابھی تک تو رش نظر نہیں آ رہا۔ اور ویسے بھی لوگ زیادہ تر جو ہے جیسے وہ حکومت نے ہدایات دی ہیں ان ہدایات کے پیش نظر ماسک پہن کر نکلے ہیں، اور وہ جو لوگ بچوں کو لے کر بازاروں میں پھرتے تھے وہ بھی نظر نہیں آ رہے۔ زیادہ تر فیملیز جو ہیں انہوں نے گھر میں ہی رہنے کا فیصلہ کیا ہے کہ اس وقت جیسے میں کہنا چاہوں گا کہ ایک ممبر اور محراب پر بیٹھ کر لوگوں کو درس دیتے ہیں ہم، ہو سکتا ہے لوگ زیادہ اس بات پہ توجہ نہ دیتے ہوں، مگر اس ماحول میں کرونا کی جو وبا ہے اس وبا کے ماحول میں آپ کو بھی پتہ ہے فتویٰ تو ڈاکٹر صاحبان کا چلے گا، اور یہ جو علماء ڈاکٹر صاحبان اور حکومت نے مل بیٹھ کر جو عوام کی فلاح و بہبود اور بہتری کے لیے اور کرونا جیسی مرض سے بچاؤ کے لیے جو تدابیر اختیار کرنے کا کہا ہے، میرا خیال ہے کہ تقریباً 80% لوگوں نے اس پر عمل کیا ہوا ہے، اور رمضان مبارک کی برکات اپنی جگہ پہ سمیٹی جا رہی ہیں، اور ان تدابیر کو بھی اختیار کیا ہوا ہے۔ وہ رش جو اس سے پہلے نظر آتا تھا وہ رش باہر نہیں ہے، اور جو گھروں میں کم ہوتا تھا وہ گھروں میں آج کل رش زیادہ نظر آتا ہے۔ فیملیز میں لوگ رہنا پسند کر رہے ہیں۔ اور یہ جو روزہ ہے جی یہ آپ بتائیں گے ہمارے معزز جو ناظرین ہیں ان کے لیے کہ یہ کب فرض کیے گئے اور ان کا مقصد کیا تھا مسلمانوں کے لیے؟ دیکھیں جی، یہ صرف ہم مسلمانوں پر روزہ فرض نہیں ہے، روزہ پہلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک جل مجدہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزے لکھ دیے گئے، فرض کر دیے گئے۔ کیوں؟ کس لیے؟ پہلوں پر بھی تو فرض کیے گئے تھے مولا، پہلوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، ہم پر بھی فرض کیے، کیوں فرض کیے؟ تو اللہ پاک نے خود ہی جواب ارشاد فرمایا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو۔ اب دیکھیں ایک بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے، روزہ رکھنے کے بعد صبح سحر سے لے کر غروب آفتاب تک اس کے سامنے دنیا کی ہر نعمت موجود ہے، کھانا موجود، پینا موجود، گھروں میں جیسے اب میں نے پہلے عرض کی کہ لوگ گھروں میں رہتے ہیں، فریجیں بھری ہوئی ہیں، ہر چیز دنیا کی نعمت موجود ہے، لیکن وہ کھاتا نہیں ہے۔ کس لیے نہیں کھاتا؟ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ یہ جو مسلمان کے دل کے اندر ایک اللہ کی رضا کے لیے ایک اللہ کی رضا کے لیے بیٹھی ہوئی ہے بات کہ میرا اللہ میری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور جب ہم مسلمان بات کریں قرآن پاک کا مطالعہ کر کے کہ ہمارے جو پیارے نبی ہیں تو اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو مسلمان جب ذہن میں یہ بٹھا لیتا ہے میرا اللہ شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، میرا نبی تو میری جان سے بھی زیادہ قریب ہے، تو پھر اللہ اور اس کے پیارے رسول کی رضا کے لیے جب وہ روزہ رکھتا ہے تو سامنے پڑی نعمتوں کو، حالانکہ وہ اکیلا بھی ہو سکتا ہے، اس کا ہاتھ طاقت رکھتا ہے کہ وہ کھائے اور پیے، لیکن کھاتا نہیں ہے۔ کس لیے؟ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ جب اللہ کو راضی کرنے کے لیے بندہ بھوک اور پیاس سارا دن برداشت کرتا ہے تو اسے کہتے ہیں تقوی کی وہ سیڑھی جو انسان کو وہاں تک پہنچا سکتی ہے جہاں تک اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ میرا بندہ وہاں تک پہنچ جائے۔ اب جب اس ڈر کو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، ہمارے پیارے نبی دیکھ رہے ہیں، تو اس ڈر کو اللہ اور اس کے پیارے رسول کی رضا کی خاطر من میں بٹھا لیتا ہے جب مسلمان، تو اس کے دل میں تقوی کی دولت آ جاتی ہے۔ جب تقوی کی دولت آ جاتی ہے تو یہی وہ دولت ہے۔ اللہ پاک جل مجدہ اب مسلمان کوئی بھی عمل کرتا ہے کس لیے؟ میرا اللہ راضی ہوگا،
پھر کیا ہوگا؟ پھر جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ، جب میں دنیا سے جاؤں گا تو جنت میں اونچا مقام ملے گا۔ تو جب اللہ رب العالمین کا بندہ متقی بن جاتا ہے، روزہ پہلی سیڑھی ہے، روزہ پہلی سیڑھی ہے۔ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تقوی کی دولت خود بخود آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو جب بندہ تقوی اختیار کر لے، اللہ پاک جل مجدہ فرماتا ہے تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، اے میرے بندے میں نے یہ جو جنت بنائی ہے نا اس کا وارث ہی اپنے متقی بندوں کو بنا دیتا ہوں۔ تو تقوی اللہ رب العالمین نے روزہ ہم پر اس لیے فرض کیا ہے تاکہ ہم متقی بن جائیں، اور متقی جو بندہ ہے وللآخرۃ للمتقین، یہ جو آخرت ہے نا بہترین، وہ ساری متقین کے لیے ہے۔ تو روزہ ہم پر اس لیے فرض کیا گیا بندے کے دل سے ہوس ختم ہو جائے، ہرس ختم ہو جائے، لالچ ختم ہو جائے خالصتاً۔ اب دیکھیں بندے نے روزہ رکھا ہوتا ہے تو پہلے سے بڑھ چڑھ کر وہ صدقہ و خیرات کرتا ہے، زکوٰۃ اہتمام کے ساتھ ادا کرتا ہے، غرباء و مساکین کا بڑا خیال رکھتا ہے، اور طالب علموں کی فیسیں ادا کرتا ہے، مدارس مساجد کا رخ کرتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو روزہ ہمیں سکھاتا ہے۔ مساوات کیا ہے، اخوت کیا ہے، ایثار کیا ہے، اور صدقے کی فضیلت کیا ہے، دوسرے کے ساتھ تعلق قائم کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کرونا کی وبا کا عالم ہے، اس کے باوجود بھی آپ باہر نکلے نا تو درد دل رکھنے والے مسلمان وہ کہتے ہیں یار ہمارا نام نہ آئے، ہم شو نہ ہوں، ہم ظاہر نہ ہوں۔ وہ غریبوں کے محلوں میں پھر رہے ہیں، کسی کے گھر میں کچھ دے رہے ہیں، کسی کے گھر میں کچھ دے رہے ہیں۔ میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ لوگ رات کو عشاء کی نماز کے بعد اندھیرا جب چھا جاتا ہے تو ایسے بھی درد دل رکھنے والے لوگ ہیں کہ وہ غریب بستیوں میں جاتے ہیں، جھوپڑ پٹیوں میں جاتے ہیں، اور وہاں پر جا کر چھپ چھپا کے منہ چھپا کے جا کے راشن دیتے ہیں کہ ان کا بھلا ہو۔ جب ان کے دل سے ہمارے لیے دعا نکلے گی تو انشاءاللہ ہمارے رزق میں، مال میں، جان میں برکت ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں روزہ ہی سکھاتا ہے۔ سب سے بڑی چیز جب روزہ بندہ رکھتا ہے تو متقی بن جاتا ہے، جب متقی بن جاتا ہے تو وہ ولایت کی سیڑھیاں چڑھتا ہے، اللہ جس پہ راضی ہو جاتا ہے۔ بہت خوبصورت آپ نے باتیں کی۔ سید زین العابدین شاہ صاحب، اب یہ بتائیں کہ نعت جو ہے وہ آپ نے کب شروع کی اور کب سے یہ پڑھ رہے ہیں؟ ہم نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ کی جو محافل ہوتی ہے لوگ بہت دور دور سے شاہ صاحب آپ کو سننے کے لیے آتے ہیں، تو کیسے یہ اللہ کا فضل ہوا آپ پر؟ یہ سب میرے ماں باپ کی یہ دعائیں ہیں، ماشاءاللہ، محبت ہے، ان کی شفقت ہے اور ان کی تربیت ہے کہ میرے خون میں یہ چیز شامل ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں بچپن ہی سے جب اسکول پڑھتا تھا تو اس وقت ہی مجھے نعت کا شوق تھا، اور اس وقت میں نے تحصیل سطح پہ، ضلع کی سطح پہ میں نے مقابلے جیتے ہیں الحمدللہ۔ اسکول اپنے جو گاؤں کا اسکول ہے وہاں سے۔ اچھا، اس وقت سے مجھے شوق ہے، اور الحمدللہ آج تک یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہے، اور یہ میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں کہ آج میں حضور کی ثنا کرتا ہوں۔ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ سب میرے آقا کی نظر کرم ہے اور ان کی نظر عنایت ہے۔ شاہ صاحب آپ تو بڑے خوش نصیب بھی ہیں، آپ کو روضہ رسول کی بار بار جو ہے وہ حاضری بھی نصیب ہوئی، تو کوئی لمحہ ہمارے ناظرین سے شیئر کریں کہ جب سرکار کا گنبد خضرا سامنے آنکھوں کے آپ کے موجود ہے اور آپ کا وجود بھی وہاں پر ہے، تو وہاں پر جو کیفیات ہوتی ہیں وہ ہمارے ناظرین سے شیئر کریں کہ ہر بندے کی زندگی میں ایک ہی تڑپ ہوتی ہے کہ وہ تڑپ ہوتی ہے مدینہ کی حاضری۔ تو آپ کو تو بار بار سرکار نے بلایا ہے، تو کوئی ایسی بات جو ہے وہ شیئر کریں ہمارے معزز ناظرین سے، اور کوئی ایسا کلام بھی کہ جو آپ نے وہاں پر بیٹھ کے اپنے دل سے پڑھا ہو، جو دل سے تڑپ سرکار کے لیے نکلی ہو۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ جب مدینہ پاک میں پہلی حاضری ہوئی تو اس وقت جب پہلی مرتبہ انسان بندہ جب مدینہ پاک جاتا ہے تو اس وقت بندے کی کیفیت بہت عجیب ہوتی ہے۔ یہاں بیٹھ کر، یہاں پاکستان میں رہ کر جب مدینہ پاک کی یاد آتی ہے، جب نعتیں سنتے ہیں، علماء سے سنتے ہیں، تو بندے کی عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ جب مدینہ پاک بندہ جاتا ہے تو وہاں پہ مدینہ پاک کی گلیاں، مدینہ پاک کے بازار، اور خصوصی طور پہ جب مسجد نبی شریف، وہ مسجد نبی شریف جس میں میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے، اور حسنین کریمین مسجد نبی شریف میں
تشریف لاتے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کے لیے اٹھتے اور ان کو اپنے بازوں میں لے لیتے. اور جو سب سے مجھے وہاں پہ جس کلام نے جو مزہ دیا، سکون دیا، وہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت روان شمع رسالت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی کا کلام، اس کے میں 2 اشعار پیش کر دیتا ہوں. کنٹینیو کریں آپ. ماشاءاللہ. وہ سویلا لزار پھرتے ہیں، وہ سویلا لزار پھرتے ہیں، تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں، سبحان اللہ. جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. کیوں کوئی پوچھے تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، وہ سوے لازار پھرتے ہیں. شاہ جی اس کا آخری جو شعر ہے وہ بھی کیوں کوئی پوچھے بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، وہ سوے لالازار پھرتے ہیں. ماشاءاللہ. معزز ناظرین، یہ اشعار فخر اہل سنت حضرت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی، یہ ان کے اشعار ہیں. اور آپ نے جتنے بھی شاعری کی ان کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ سرکار حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چاہت میں ڈوبا ہوا ہے. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام احمد شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی نے بہت اوپر تک سرکار کی ثناخوانی کی ہے، انہیں اس حد تک نہیں جانا چاہیے تھا. مگر ان کا وجدان یہ ہے کہ یہ تو میرے نبی کی ثناخوانی جو ہے وہ مکمل نہیں ہوئی، اور میرے اللہ کی جو صفت و ثنا ہے ان کی کیا بات ہے. تو یقیناً یہ جو چیزیں ہوتی ہیں انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، مگر ان کی لکھے ہوئے یہ جو کلام ہوتے ہیں یا ان کی اچھائی کے حوالے سے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ رہتی دنیا تک قائم و دائم رہتی ہیں. اب جب تک اس وطن میں زندگیوں کا ماحول ہے یا اس دنیا میں جب تک آخری جو ہے وہ مسلمان رہے گا تب تک ان کا نام بھی جو ہے وہ زندہ جاوید رہے گا، کیونکہ جو نبی کے ماننے والے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی مرتے نہیں، بلکہ وہ اپنے کلام اور اپنے جو کردار ہوتا ہے اس کے حوالہ سے وہ زندہ رہتے ہیں. ابھی وقت ہوا ہے چھوٹے سے کمرشل
ब्रेक के बाद जो रमज़ान मुबारक की स्पेशल ट्रांसमिशन वो जारी है। आप हमारे साथ रहिएगा। अभी जो इस वक्त जो है वो तकरीबन असर का जो वक़्त है वो तकरीबन हो चुका है। यकीनन जो है वो लोग नमाज भी अदा कर रहे हैं। अभी जो है वो इफ्तारी की तरफ जो है वो घड़ी की जो सुइयां हैं वो वहाँ पहुँच रही हैं। आज जो है वो इफ्तारी कितने बजे होगी ये भी हम प्रोग्राम ब्रेक के बाद जो जब आएंगे तो तब आपको बताएंगे। हमारे साथ रहिएगा। रमज़ानुल मुबारक की स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है। जामिन सिटी लाहौर, जहां खुशियां रहती हैं, जहां हम जामिन हैं, महफूज और आरामदेह रिहाइश के फिरोजपुर रोड पर वाक़े गजुमता मेट्रो बस स्टेशन और रिंग रोड से 1 मिनट की मुसाफत पर आइडियल तरीन लोकेशन। LDA से मंजूर शुदा हाउसिंग स्कीम 2.5 साल की आसान अक़सात पर 3, 5, 10 मरला के रिहायशी, 5 और 8 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स जदीद तर्ज जिंदगी और मुनाफा बख्श सरमायाकारी की जमानत है। इसके अलावा 150 फुट चौड़ी मेन बुलेवार्ड, पिच एंड पट गोल्फ कोर्स, महफूज सिक्योरिटी सिस्टम, कम्युनिटी सेंटर्स, स्कूल्स और डिग्री कॉलेज, शटल सर्विस, जदीद अस्पताल, मसाजिद और एम्बुलेंस सर्विस जैसी शानदार सहूलियात। बुकिंग का बाकायदा आगाज हो चुका है। मजीद मालूमात के लिए 042-111 जामिन। जामिन सिटी लाहौर। ऐवान शाहजहां, कसूर की सबसे खूबसूरत और पहली मार्की, कसूर सिटी के बिल्कुल नजदीक स्टील बाग में फिरोजपुर रोड पर वाक़े, जहां आप बाआसानी खूबसूरत अंदाज में अपनी शादी, सालगिरह और कॉर्पोरेटिव इवेंट्स को सरअंजाम दे सकते हैं। इंतहाई खूबसूरत लॉबी के साथ 5 स्टार मयार के मुताबिक ब्राइडल रूम और वॉशरूम अवेलेबल हैं। कुशादा हॉल खूबसूरत डेकोर के साथ, सिटिंग अरेंजमेंट्स और पार्किंग के लिए सिक्योरिटी मसलन वॉलेट पार्किंग का इंतजाम भी मौजूद है। साफ सुथरा किचन, बमा खूबसूरत यूनिफॉर्म से लेस स्टाफ, लेडीज और जेंट्स वेटर्स, बमा ब्रांडेड यूनिफॉर्म। लोड शेडिंग के हवाले से बैकअप जनरेटर्स का इंतजाम भी मौजूद है। ऐवान शाहजहां में बुकिंग के लिए इन नंबर्स पर राब्ता करें। लैंडलाइन 049272755, 04927277675, मोबाइल नंबर 0301400619, 0301400621। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज जो है वो यकम रमज़ानुल मुबारक है। यकीनन पूरा साल जो है वो मुसलमान इंतज़ार करते हैं कि कब रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना जो है वो आए और हम जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो अपनी इबादत जो है वो भी कर सके, अपने जो शहरी हैं उनकी भी खिदमत कर सके, अपने जो रिश्तेदार हैं, जो मुफलस हैं, जो गरीब हैं, जो हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं, उनकी भी वो खिदमत जो है वो की जा सके। और अब कोरोना की वजह से यकीनन हालात जो है वो हर एक के सफ़ेद पोश आदमी के स्पेशली तौर पर वो इंतहाई ख़राब हो चुके हैं। तमाम मुसलमानों को, शहरियों से मैं ये इल्तमास करूँगा कि वो अपने इर्द गिर्द अपने अजीज़ रिश्तेदारों को, अपने मोहल्लेदारों को, अपने अजीज़ों उकारब को और शहरियों को देखें कि जिनके पास खाने के लिए नहीं है उनके घरों में आटा वो पहुँचाए। और जैसे अल्लामा मुफ्ती लियाकत अली कादरी साहब ने बात की कि रात के अंधेरे में ये चीज़ें पहुँचाई जाएँ। हुकूमत गो के अपनी तौर पर जो है वो बहुत ज़्यादा काम कर रही है, लेकिन फिर भी हमें हुकूमत की तरफ नहीं देखना। हम मुसलमान हैं और किसी मुसलमान की मदद करना जो है वो हमारे नबी की भी सुन्नत है और उनका फरमान भी है। और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में भी जो है वो मुसलमानों की मदद जो है वो अपने करवाई और बहुत सारे जो सहाबा इकराम हैं उनको बाकायदा तौर पर यहूदियों से लेकर उनको आज़ाद भी कराया। और ऐसी बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। अल्लामा साहबजादा मुफ्ती लियाकत अली कादरी साहब, आप ये बताएं कि आप भी मदीना शरीफ में आपके भी अयाम काफ़ी गुजरे हैं, कैसे महसूस करते हैं कि वहाँ पर अब तो मुसलमान जो है वो उनके दिल में जो तड़प है वो रह गई है इस मरतबा जो कोरोना की वजह से वो बारगाह रिसालत माब में हाजिरी जो है वो नहीं लगवा सकेंगे, तो कैसे महसूस करते हैं आप भी इस कैफियत को? जी कसूरी साहब, आपने बहुत अच्छे और दिल की तार अच्छा सवाल किया, दिल की तार को हिला दिया।
زندگی میں اگر کوئی مجھ سے پوچھے نا کہ سب سے قیمتی لمحات تیرے کون سے ہیں جو سمجھ آنے کے بعد، ہوش سنبھالنے کے بعد، دنیا میں آنے کے بعد، یعنی کہ پھرنے گھومنے کے بعد جو اچھے گزرے ہیں، تو میں کہوں گا وہ 4 ماہ اور 17 دن ہیں جو سب سے پہلے جو میں نے مکے اور مدینے میں گزارے ہیں. وہ آپ کی دعاؤں سے، مسلمان بھائیوں کی دعاؤں سے پہلی بار 2009 میں مجھے مکہ پاک خدام الحجاج میں جانے کا شرف حاصل ہوا. بحمد اللہ تعالی رمضان مبارک کی میں نے مکے میں وہ بہاریں دیکھی ہیں اور ان ہاتھوں سے آدھے سے پونے گھنٹے کے اندر افطاری کے بعد قصوری صاحب پورے حرم کی صفائی دینی ہوتی ہے لازمی. اور اس میں جو ہوتی ہے ایک، میں آپ کو زندہ زمزم شریف کی زندہ کرامت اور رمضان مبارک کی برکت سنانے لگا ہوں. وہ یہ ہے کہ چونکہ ہم تو دیہات کے رہنے والے ہیں تو وہ گلو چڑھاتے تھے، اور گلو چڑھانے کے بعد جب پورا کچرا جو ہے وہ اٹھایا جاتا تھا، وہاں پہ جو ٹاسکی ہوتی ہے نا، وہ جو خاص دوائی ہوتی ہے پانی میں مکس کر کے فرش پہ بہائی جاتی ہے، جو چیز ہوتی ہے اس کو وہ صاف کر دیتی ہے، وہ ایک قسم کا زہر ہوتا ہے. تو وہ گلوز وغیرہ چڑھانے کا حکم ہوتا تھا. گلوز چڑھانے کے ساتھ نا مجھ سے وہ کچرا اٹھایا نہیں جاتا تھا. ایک ذوق اور ایک جذبہ تھا کہ حرم کی خدمت کا اللہ پاک نے شرف عطا فرمایا ہے تو اس انداز سے کریں کہ حق ادا ہو جائے. تو وہ حق تو کرنے کے کوشش کرنے کے باوجود بھی ادا نہیں ہو سکتا، لیکن ایک ذوق پورا ہو جائے. تو میں وہ دونوں ہاتھوں سے گلوز اتار کے رکھ دیتا تھا، تو دونوں ہاتھوں سے شروع کر دیتا تھا. تو وہ مدیر جو تھا بڑا، اس نے مجھے دیکھا اور وہاں پہ میٹنگ بیٹھ گئی اور مجھ پر انہوں نے سختی شروع کر دی. ہاتھ میرے چیک اپ ڈاکٹروں نے کیے کہ اس کو دوائی کچھ کہتی ہی نہیں ہے. تو میں اس کو، مجھے چھوٹا مدیر تھا، وہ کہتا تھا کیا کرتا ہے تو، کہ تجھے یہ ٹاسکی کچھ نہیں کہتی، زہر کچھ نہیں کہتا. میں کہتا تھا مجھے کچھ نہیں کہتا، کیونکہ میرے اندر ایک رمضان مبارک کا ایک تو روزہ رکھا ہے ہم نے، اور رمضان مبارک کا مہینہ وہ رحمت الگ ہے، حرم کی رحمت الگ ہے، اور پھر ایک ذوق اور جذبہ الگ ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب بھی میں یہاں سے فارغ ہوتا ہوں تو میں اپنے ہاتھوں کو زمزم شریف سے دھو لیتا ہوں، تو مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا. تو حج کے بعد ایک بڑا اہم جو ہے رمضان مبارک کے لمحات جو میں نے سمیٹے وہ تو اپنی جگہ پہ. حج کے بعد جب ہم فارغ ہوئے حج سے، حج کیا بحمداللہ تعالی، تو حج کے بعد ڈیوٹی پہ کھڑا ہوتا تھا. رات تقریباً 12 بجے ایک کالی بلی میرے پاس آتی تھی، چونکہ میں روز بلا ناگا ڈیوٹی، کیونکہ حاجی بہت زیادہ کم آتے تھے، خالی ہوتا تھا سما. تو مسفلہ، وہ جو باب عبدالعزیز کے ساتھ کبری ہے اس کے اوپر میری ڈیوٹی تھی، تو وہ خالی ہوتی تھی. وہاں پہ میں قرآن پاک کی تلاوت اونچی آواز میں کیا کرتا تھا. تو روز تقریباً 12 بجے سے لے کر 2 بجے تک ایک کالی بلی آتی تھی میرے پاس، اور وہ میرے پاس ہی بیٹھی قرآن پاک سنتی تھی، مجھے کچھ بھی نہیں کہتی تھی. اور میں قرآن پاک جب بند کر کے تو ڈیوٹی حاجی آنا شروع رکھتا تھا، پھر وہ چلی جاتی تھی. وہ کہاں سے آتی تھی مجھے اس کا پتہ نہیں ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، حرم مکہ رمضان مبارک میں بھی اور حج کے بعد بھی یہ چیز میں نے دیکھی ہے کہ وہاں پہ کیا کیا مخلوق کیسے کیسے رحمتیں سمیٹنے آتی ہے ہمیں بھی نہیں پتا. اور جہاں پہ مدینہ شریف کی بات کریں ہم، تو مدینہ شریف میں محبوب سامنے ہو نا قصوری صاحب، تو پھر میرا خیال ہے ذکر کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر دیدار ہوتا ہے. میری اکثر عادت تھی کہ میں سرکار کے روضہ پاک کے سامنے بیٹھا کرتا تھا اور گنبد خضرا پہ ٹک ٹکی لگا کے بیٹھا ہوتا تھا. ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا تو وہ جو خاص لوگ ہیں جو سرکار کے روضہ پاک کے اندر کی صفائی کرتے ہیں، تو وہ 6 لوگ وہ باہر تشریف لائے، اور مجھے ایک بزرگ نے بتایا کہ یہ وہ 6 لوگ ہیں جو سرکار کے روضہ اطہر کے اندر کی صفائی کرتے ہیں، تو وہ ان کا نصیب ہے. تو یہ کبھی ٹافیاں بانٹتے ہیں، کبھی تسبیحاں بانٹتے ہیں، لیکن ہر ایک کو نہیں دیتے. تو میرے دل میں سرکار کے روضہ پاک کی طرف ٹک ٹکی لگا کے دیکھ رہا تھا. تو میں نے عرض کی، میں نے کہا حضور یہ آپ کے خاص قرب کے لوگ ہیں، ان کے ہاتھ سے اگر مجھے بھی تبرک مل جائے تو کیا بات ہے. تو میں ڈیسنا لگا کے دیوار کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو وہ ساری صفوں کو چیر کے آیا اور ایک ان میں سے اس نے مجھے ایک تسبیح دے دی. تو میں نے وہ تسبیح سمیٹ لی. میرے ساتھ ایک اور انڈیا کے مسلمان بھائی بیٹھے تھے، تو ایک تسبیح انہوں نے ادھر دینی چاہی تو انہوں نے لا نہ کر دی، تو میں نے پھر جولی پھیلا دی. تو جب وہ مسکرا کے میری طرف دیکھے اور انہوں نے مجھے وہ تسبیح عنایت فرما دی. تو حرم مکہ اور حرم کعبہ، وہاں پہ لوگ کون سے کس حالت میں ڈیوٹی کرتے ہیں قصوری صاحب، یہ تو اندر کی اتقوا بفراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، اگر محبت بری آنکھ اندر کی کھولیں تو پھر دکھائی دیتا ہے. تو بہرحال میں نے رمضان مبارک مکے میں گزارا اور کچھ راتیں مدینہ شریف میں بھی گزاری، اور وہ لمحات قیمتی ایسے ہیں کہ آپ
روزے کی حالت میں جب در مصطفیٰ پہ حاضری دیں اور آپ کے دل میں تڑپ یہ ہو کہ میں نے ریاض الجنہ میں نہیں جانا، میں نے سرکار کے قدمین شریفین کی طرف بیٹھ کر وہاں پہ افطاری کرنی ہے، تو پھر سرکار آپ کو موقع عطا فرمائیں جتنے دنوں کا آپ خیال کریں. جیسے میں نے کہا تھا، عرض کی یا رسول اللہ میں نے 13 دن آپ کے قدموں میں بیٹھ کے افطاری کرنی ہے، تو 13 دن موقع ملا، 14ویں دن نہیں ملا. تو میں یہ سمجھ گیا کہ جتنی منظوری مجھے ہوئی تھی اتنا مجھے وہاں پہ موقع مل گیا. تو میں اپنے سامعین کو یہ عرض کرنا چاہوں گا، خدا را جب بھی حرم مکہ میں جائیے تو اس نظریے سے جائیے، یہ کعبہ وہ ہے جسے ایک نظر دیکھنے سے سارے گناہ دھل جاتے ہیں. تو جب کعبے کے کعبے یعنی روضہ مصطفیٰ کے طرف جائیں تو یہ نظریہ لے کے جائیں، میرے سرکار مجھ پر نظر فرماتے ہیں، جو میں دل میں سوچوں گا سونے لجپال نبی توجہ فرمائیں گے اور انشاءاللہ میری دنیا اور آخرت بہترین ہو جائے گی. بے شک بے شک. شاہ صاحب آپ ذرا اونچی آواز میں ذرا بات کیجئے گا. یہ بتائیں کہ جو ملائکہ ہیں وہ ایک مرتبہ اگر کوئی سرکار کے روضے پہ آ جائے تو قیامت تک جو ہے وہ دوبارہ نہیں آ سکتا. کیا یہ سعادت نہیں ہے آپ کے لیے، ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے کہ آقا کریم بار بار ہمیں بلاتے ہیں، حالانکہ ہمارے اعمال اتنے اچھے نہیں ہیں، لیکن وہ جو لوگ 24 گھنٹے جو ملائکہ ہوتے ہیں وہ ان سے گناہ جو سرزد ہے وہ نہیں ہو سکتا. ہم تو گناہ بھی کرتے ہیں، پھر بھی ہمارے جو لجپال ہیں وہ ہم پر کرم فرماتے ہیں. تو کیا کہیں گے، کیا نصیب ہے ہمارے مسلمانوں؟ قبلہ قصوری صاحب، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا پیارا محبوب ہمیں عطا فرمایا. اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص ملائکہ ہیں جو ایک مرتبہ آتے ہیں اور دوبارہ ان کی باری نہیں آتی، 1 لاکھ اللہ اکبر. اور جو مسلمان ہیں، جو سرکار کے امتی ہیں اور جو حضور سے محبت کرنے والے ہیں، وہ ہر سال پتہ نہیں کتنی بار وہ مدینہ پاک جاتے ہیں، مدینہ پاک سے بلاوا آتا ہے. یہ فقط میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر عنایت ہے، حضور کی کرم نوازی ہے کہ حضور اپنے گناہگار امتیوں پر، اپنے غلاموں پر یہ کرم فرماتے ہیں. ادھر سے ہی بلاوا آتا ہے اور بے شک ہم مدینہ پاک جاتے ہیں، ورنہ شاید ہم اس لائق نہیں، ہمارا وجود اس لائق نہیں، ہماری زبان اس لائق نہیں، ہمارے نظریں اس لائق نہیں. یہ تو میرے آقا کی نظر عنایت ہے کہ وہ ہم پر رحمت فرماتے ہیں، ہم پر نظر کرم فرماتے ہیں اور ہم کو مدینہ پاک بلاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر جو ہمارے دوست احباب ہیں وہ نیت کر رہے ہوتے ہیں اور ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یار وسائل جو ہے وہ کہاں سے آئیں گے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک جو ہے وہ ہم رشک بھی کرتے ہیں ان کی قسمت پر کہ ہم تو رمضان المبارک یہاں پہ ہوتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو ہے وہ خوش قسمت جو جن کی نیت ہوتی ہے اللہ پاک جو ہے وہ ان کو اپنے گھر میں بلا لیتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو گھر ہے وہاں پر ان کو بلا کر سعادت جو ہے وہ دیکھنے کی وہ نصیب کرتا ہے. یقیناً آج جو ہے وہ ہمیں ہمارے اس دنیا سے جانے والے جو ہمارے بزرگ ہیں، جو ہمارے دوست احباب ہیں، جو ہمارے رشتہ دار ہیں، ان کو بھی یاد رکھنا ہے کہ کون، اگر ہم دیکھیں کہ کون سے ایسے ہمارے ساتھی تھے جو پچھلے رمضان المبارک میں تو ہمارے ساتھ تھے لیکن آج وہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں. زندگی ان کی وہ پوری ہو چکی اور آج ہم جو ہے وہ اپنی زندگی کو جو ہے وہ گزار رہے ہیں. اور یقیناً کل نفس ذائقۃ الموت، ایک دن ہمیں بھی جو ہے وہ موت کے آغوش میں جانا ہے. تو معزز ناظرین، ہمیں خیال کرنا ہے، ہمیں ہر وقت جو ہے وہ اللہ سے ڈرنا ہے، ہمیں احکامات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سختی سے عمل کرنا ہے تاکہ ہم جو ہے وہ بھلائی والے بن جائیں. آج جو ہے وہ میں بالخصوص بات کروں گا میرے استاد محترم حاجی شوکت علی ملک صاحب، وہ ہر سال جو ہے وہ عمرہ کے لیے تشریف لے کے جاتے تھے. الحاج شوکت نقشبندی صاحب وہ بھی یقیناً ہر سال جو ہے وہ عمرہ پر جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عبد الکریم صاحب تھے انہی کے بیچ میں.
وہ میرے والد گرامی حاجی محمد ابراہیم انصاری رحمۃ اللہ علیہ مرحوم کے ساتھ بھی وہ عمرہ پر گئے، تو وہ ہر سال چونکہ وہ جاتے تھے، تو پچھلے دنوں ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا، وہ آج ہم میں نہیں ہے۔ اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے اور اپنی رحمتوں کا بہت زیادہ نزول ان کی قبر پر کرے۔ آخری جو بات ہے وہ حضور بلکہ نعت جو ہے وہ ہم شاہ صاحب آپ سے سننا چاہتے ہیں، اس کے بعد علامہ صاحب سے ایک میں آخری سوال کروں گا، اور پھر یقیناً جو ہے وہ رمضان المبارک کا آج جو ہے وہ پہلا جو ہے وہ روزہ ہے، اور پہلا عشرہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ رمضان المبارک میں 3 عشرے معزز ناظرین جیسا کہ آپ کے علم میں ہے وہ ہوتے ہیں، تو حضور آپ کی وہ بڑی مشہور نعت ہے جو آپ اکثر ہمیں محافل میں سناتے ہیں، تو آج وہ بھی ہمارے معزز ناظرین کی نظر کریں تاکہ دل جو ہے وہ مزید مدینے کی طرف جو ہے وہ تڑپ اس میں اضافہ ہو ہمارے، اور آقا کریم شاید آپ کی پڑھی ہوئی نعت کی بدولت مجھ جیسے گناہگار اور معزز ناظرین کو زیارت اپنے گھر کی جو ہے وہ نصیب فرمائیں، اور ہم بھی روضہ رسول کی زیارت جو ہے وہ کر سکیں۔ تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت مدینہ دیکھ آئے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے۔ نہ یہ بات شان سے جاتا ہے مدینے سبحان آقا جسے بلائیں، وہی جاتا ہے مدینے آقا جسے بلائیں، روزے کے سامنے میں یہ دعائیں مانگتا تھا، میری جان نکل تو جائے، یہ سما بدل نہ جائے، میری جان نکل تو جائے، یہ سما بدل نہ جائے، وہ ظہور یار میرا وہی غم گزار میرا،
پہ جو آئے نعت نبی سنائے، میری قبر پہ جو آئے نعت نبی سنائے۔ ماشاءاللہ شاہ صاحب۔ معزز ناظرین، ہمارے ملک گیر شہرت یافتہ اسماء خان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جناب سید زین العابدین شاہ صاحب جو ہے وہ بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ نعت جو ہے وہ پیش کر رہے تھے، اور یقیناً یہ جو کلام تھا وہ محمد علی ظہوری قصوری علیہ الرحمہ کا تھا، اور وہ جو ایک عرض تھی وہ ہر مسلمان کے دل کی آرزو ہوتی ہے کہ مولا سانو مدینے بلا، اور پھر جو ہے وہ جب وہاں سے بندہ لازمی بات ہے جس وہ جاتا ہے تو وہ کچھ دنوں کے لیے جاتا ہے، لیکن وہ لمحات بہت تکلیف کا باعث ہوتے ہیں جب آپ کا ویزا جو ہے وہ ختم ہو جائے اور آپ کی سرکار کے در سے جدائی جو ہے وہ پھر لکھ دی جاتی ہے۔ معزز ناظرین، یہ وہ کیفیت تھی جو محمد علی ظہوری علیہ الرحمہ نے ان کو اپنی قلم میں قلمبند کیا، اور ہمارے جو شاہ صاحب تھے وہ آپ کو سنا رہے تھے۔ علامہ صاحب، آخری جو چونکہ اب رمضان المبارک کی جو افطاری ہے وہ بھی قریب ترین ہے، آخری لمحات ہیں، مختصر سارے لفظوں میں جو ہے وہ آپ جو ہے وہ کیا پیغام دیں گے؟ آج پہلا روزہ ہے، بڑے مختصر سے، چونکہ اب جو ہے وہ 1-8 منٹ میں ہم پروگرام کو وائنڈ اپ کرنے جا رہے ہیں۔ جی، میں قصوری صاحب آپ کے چینل کے توسط سے ناظرین و سامعین کو یہ آج کا پیغام، پہلے روزے کا پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے یہ جو کرونا وائرس کی وبا ہے، جو احتیاطی تدابیر ہمیں علماء اور حکومت نے بتائی ہیں اس پہ عمل ضرور کریں، اور دوسری بات پہلے سے زیادہ بڑھ چڑھ کر سحر و افطار میں توجہ دیں، اور اپنے ساتھ ساتھ ارد گرد، جیسے آپ نے بھی پہلے اشارہ فرمایا، اپنی گلیوں میں محلوں میں دیکھیں جو سفید پوش، جو غربا تو ہمیں ظاہراً نظر بھی آتے ہیں، ان کی طرف ہمیں توجہ کی ضرورت ہے، اور اس سے بھی زیادہ توجہ کی ضرورت ہے سفید پوش لوگوں کی طرف، جو بیچارے کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتے، بلکہ کسی کے سامنے اس مفلسانہ حالت میں جا بھی نہیں سکتے، تو ان کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ ہم نے نہیں دیکھنا وہ ہمارا رشتہ دار ہے، وہ ہمارا عزیز ہے، سگا ہے، اپنا ہے، بیگانہ ہے، ہم نے دیکھنا ہے اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو کہ رسول پاک نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ کی رحمت کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں ایک بندہ وہ بھی ہوگا جو دائیں ہاتھ سے خرچ کرے گا اور بائیں کو پتہ نہیں چلے گا، تو اس حال میں ہمیں ان کا خیال کرنا ہے۔ اور میں آپ کے چینل کے توسط سے یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے ملک میں اپنے ائمہ اور خطبا، وہ لوگ کہ جو متوسط طبقے سے یا غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا خیال بھی ضرور رکھنا ہے۔ بہت مفید گفتگو معزز ناظرین آپ نے سنی۔ ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں معروف عالم دین صاحبزادہ مفتی لیاقت علی قادری اشرفی، محترم جامعہ تنویر الاسلام قصور، اور ان کے ساتھ ملک کا بہت بڑا نام، بہت بڑے اسماء خوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم قصور سے ان کا تعلق پیر سید زین العابدین شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے۔ معزز ناظرین، آواز سٹی 49 نیوز چینل کی انتظامیہ کی جانب سے جو ہے وہ اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن وہ آپ نے جو ہے اس میں مختلف مہمانوں کی آپ نے گفتگو بھی سنی، نعت رسول مقبول بھی سنی۔ اب چونکہ وقت جو ہے وہ انتہائی قلیل ہے، افطاری کا وقت جو ہے وہ تقریباً قریب ترین ہے، چند لمحات جو ہے وہ رہ گئے ہیں، تو ہم آپ سے انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ آپ بھی اپنے ارد گرد